अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उनके टेलीविजन चैनल ने हेडलाइंस में इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। आलमी फोरम्स के ऊपर उनके हक में मुतअद्दिद बयानात मुतअद्दिद जर्नलिस्टिक फोरम्स की जानिब से दिए जा चुके हैं। लेकिन अंदर की खबर क्या है? ये धमकी कब से आना शुरू हुई है? क्या वाकयातन धमकी बराए धमकी है या उनकी जान को खतरात भी है? पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी इसके ऊपर क्या कहती है? तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा फार्म 47 और गंदम वालों के दरमियान लड़ाई तो हुई है। खुद काकड़ साहब का ये कहना जो जराए से बात सामने आई है कि अगर फार्म 47 का तज़किरा किया गया तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ये इटसेल्फ कितना कन्फेशन है, ये इटसेल्फ कितना बड़ा एतराफ़ जुर्म है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। इसके अलावा एक्सटेंशन की बात फिर से चल रही है और इस मरतबा एक्सटेंशन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मामले के ऊपर है। कुछ मुस्तनद रिपोर्टर्स ने इस हवाले से खबर दी है और वो खबर क्या है उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा FIA कम था कि अब NCCIA नामी एक इदारा वजूद में आ चुका है, जिसका जो सरबरा होगा उसके पास IG के इख्तियारात होंगे और वो साइबर क्राइम के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। यानी एक और इदारा कायम करके सोशल मीडिया को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो कोशिश क्या है, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। हामिद मीर साहब की बात करने से पहले, फॉर्म 47 गंदम वालों की बात करने से पहले और फिर जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई क्या है उसकी बात करने से पहले हम बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा इदारा कायम कर लिया है जी। अच्छा जी, वो इदारा क्या है उसकी डिटेल्स में जरा आपके सामने रखता हूं। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलग करके एक नया इदारा मुतारिफ करा दिया है। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलग करके नया इदारा बना दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA के नाम से एक नया इदारा बना दिया गया। पाकिस्तान में वैसे इदारों की कमी नहीं है, अगर उनको सही यूटिलाइज किया जाए ना बहुत कुछ हो सकता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि NCCIA का तहकीकाती इदारा एक्ट की शिक 29 के तहत कायम किया गया है। यह वफाकी हुकूमत ने किया सारा काम। NCCIA एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA इस एक्ट के तहत नामजद तहकीकाती इदारे के उमूर अदा करना रोक देगी। तमाम एहलकार, केसेस, इंक्वायरीज, तहकीकात FIA से NCCIA को मुंतकिल होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हुकूमत NCCIA के DG का तकर्रुर 2 साल के लिए करेगी। DG के पास IG के बराबर के इख्तियारात होंगे। DG NCCIA पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत IG के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। NCCIA के मामलात को वजारत दाखिला देखेगी। NCCIA बैनुल अक़वामी ताउन के हवाले से नामजद इदारा होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम के हवाले से होने वाले तमाम जराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। साइबर क्राइम से मुतालिक तमाम मुकदमात, इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCIA खुद करेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि NCCIA के अपने थाने होंगे। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक खुसूसी तरबियत दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप से मुतालिक तमाम मामलात NCCIA देखेगी। अब पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे इदारे बने हैं, जैसे नेक्टा बना था, कितना फाल रहा, उसमें से क्या निकला हम सब ने देख लिया। कौमी खजाने के ऊपर बोझ बहरहाल जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर से निकलता सिर्फ इतना है कि वक्त की हुकूमत अपनी मर्जी के मामलात तय कराने के लिए और अपनी मर्जी के मुखालफिन को दबाने के लिए इस तरह के इदारों का इस्तेमाल करती होती है। नैब का इस्तेमाल कैसे हुआ हम सबको पता है, तो ये भी करके देख लिया जाए। वैसे पाकिस्तान के सहाफ़ी तो ऑलरेडी तकरीबन दीवार से लग ही चुके हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख की बदतरीन सेंसरशिप से इस वक्त पाकिस्तानी गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ी गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के सिटीजन्स गुजर रहे हैं और अक्सर जो है वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही ट्वीट देख रहा था, शाहिद असलम साहब का, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि उन्होंने भी मुल्क छोड़ दिया है। तो अब इस तरह के हालात
جب ملک کے اندر کریٹ کر دیے جائیں تو بھلے آپ کسی بھی قسم کے ادارے بنا لیں اس سے کیا فرق پڑنے لگا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں فارم 47 اور گندم والوں کے درمیان لڑائی. حنیف عباسی صاحب اور کاکڑ صاحب کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا، مختلف ٹیلی ویژن نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اور حنیف عباسی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ تمہارا سیاسی قد کیا ہے، تم تو کل کے چوں چوں کا مربع، اور تمہاری اوقات کیا ہے. کاکڑ صاحب کو کہا، اور کاکڑ صاحب سے منسوب ایک جملہ، وہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے فارم 47 کا ذکر کیا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. سب سے پہلے بات ہے جو گندم کا معاملہ ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ سی ای سی یا ای سی سی یہ دونوں جو ہیں اپنے طریقے سے کام کرتی ہوتی ہیں. اس میں وزیر خزانہ کا بڑا کردار ہوتا ہے. وزیر خزانہ پہلے سائن کرتا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم اس سمری کو نوٹیفائی کرتا ہے. تو گندم خریداری کے جو وہ بھی معاملات ہیں، آج کاکڑ صاحب کو آپ جتنا بھی مورد الزام ٹھہرائیں، یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اس سے فائدہ اس وقت کے تمام وزراء، مشیران اور پھر بڑی بڑی شخصیات نے لیا، بشمول مبینہ طور پر کاکڑ صاحب کے. تو صرف اکیلے کاکڑ صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کے بعد بھی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ رہے، اب وزیر خارجہ ہیں، اس سے پہلے وزیر خزانہ تھے. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کا. لیکن کاکڑ صاحب کا یہ بذات خود اعتراف کہ فارم 47 کا اگر میں نے تذکرہ کیا تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ بہت چھوٹے قد کے لوگوں کو بہت بڑی بڑی پوزیشن پہ بٹھایا گیا تھا؟ کیا یہ اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ 2 نمبری 8 فروری کے انتخابات میں ہوئی ہے؟ کیا یہ اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ فارم 47 نام کی چیز سے اصل مینڈیٹ کو چوری کر کے 45 کو دبایا گیا؟ کیا یہ اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ گندم سے لے کر ووٹ چوری ہونے تک کا جو معاملہ ہے اس میں بڑی بڑی شخصیات بشمول کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یہ شامل ہوتے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو عوام نے 100 ووٹیں لیا اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہوئے 9 فروری کو عوام کے اس حق کو چھینا گیا، ووٹ کو سٹول کیا گیا؟ اگر یہ اس بات کا اعتراف ہے تو پھر ہمارے ہاں ایک سفید عمارت ہے، اس کے ایک سربراہ ہیں، وہ چاہیں تو کاکڑ صاحب کو بلائیں، ان سے پوچھیں یہ فارم 47 کی تھریٹ آپ نے جو دیا ہے اس گورنمنٹ کے باسیوں کو، اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے نا، ادارے تو ہم بنائے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. ایک ادارہ ہے نا ہمارے پاس سپریم کورٹ، تو اس کے سربراہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے، وہ جب چاہے 100 موٹو لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ 100 موٹو لیا جانا چاہیے انوار الحق کاکڑ صاحب کے اس مبینہ بیان کے اوپر، جس کو ٹیلی ویژن چینلز بھی رپورٹ کر رہے ہیں، خود حنیف عباسی صاحب بھی کنفیس کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ان کو بلا کر پوچھا جانا چاہیے کہ آپ فارم 47 کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر فارم 47 کے حقائق بتا دیے تو آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. یہ فارم 47 کا معاملہ اصل میں ہے کیا؟ یہ تذکرہ ان سے کرایا جانا چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے، کوسچن ہونا چاہیے. فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں جی اس ملک کے، اور وہ دھمکا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چیز نہیں ہوگی. اچھا جی، اس سے پہلے کہ حامد میر صاحب کی بات کی جائے، میں کچھ اور سٹوریز شامل کرتا ہوں. جیسے ارشاد بھٹی صاحب فرماتے ہیں، لو جی مبارک ہو، سوشل میڈیا پر پابندیاں مزید سخت ہونے جا رہی ہیں. حکومت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی ہے، آرڈیننس جاری کیا گیا ہے. ایجنسی پیکا قانون کے تحت کام کرے گی. ڈی جی سائبر کرائم ایجنسی کو آئی جی پولیس کے اختیارات حاصل ہوں گے. تو مزید سختیوں کی نوید ارشاد بھٹی صاحب نے بھی سنا دیا. یہ حالات ہیں. اچھا، اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایکسٹینشن کا تذکرہ چل رہا ہے، تو صدیق جان صاحب نے اس حوالے سے ایک اہم خبر شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہباز حکومت نئی آئینی ترامیم کے ذریعے قاضی کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے. وہ ان کا میرے خیال میں جو مقصود ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے 100 ججز کو فارغ کر کے نئے اپنے ججز تعینات کرنے جا رہی ہے. تو اپنے اور پرانے ججز کا معاملہ جو ہے یہ بھی اب زور پکڑ رہا ہے. اسرار رانا صاحب فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پابندیاں مزید سخت، حکومت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی. اب اگر ایسے بھی سوشل میڈیا کنٹرول نہ ہوا تو سوشل میڈیا کو پاکستان میں بند کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. یعنی اگر اس طرح سے بھی سوشل میڈیا قابو میں نہ آیا، ظاہر ہے کہ این سی سی آئی اے بنے گی تو اس سے لوگ پکڑے جائیں گے، آپ کھل کر بول نہیں پائیں گے، بولیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. اس صورت میں بھی اگر آپ چپ نہیں ہوتے تو پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہوگی. میں کل دیکھ رہا تھا کہ جاپان نے 6G
6G ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ کیا ہے اور کامیاب چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے. اور 6G ٹیکنالوجی کے ذریعے جب وہ ٹیسٹ کیا گیا ہے تو وہ 5G سے بھی 20 گنا زیادہ سپیڈ دیتا ہے. ہمارے ہاں تو 5G بھی نہیں آیا ابھی تک, لیکن ہمارے ہاں ایک چیز بڑی کامیابی سے چل رہی ہے, ہم 7G پہ جا رہے ہیں. 7G سمجھ رہے ہیں, یعنی اتنی سپیڈ سے کہ پکڑا ہی نہیں دے رہا, سب بند ہوا پڑا ہے. اوور سپیڈ ہوتی ہے نا تو پھر بھی کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی. ٹویٹر بند, یوٹیوب کے اوپر قدغنے, فیس بک کے اوپر قدغن, اور پتہ نہیں کیا کیا, بولنے کے اوپر ویسے پابندی. ہم 7G جا رہے ہیں, 7G ٹاپ سپیڈ پہ بھی, سپر سونک سپیڈ پہ. اچھا جی آگے. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کاکڑ صاحب کے منہ سے فارم 47 کا ذکر سن کر سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بڑے عہدوں پر کتنے چھوٹے لوگ بٹھائے گئے تھے. کچھ اور ٹویٹس میں شامل کرتا ہوں, جیسے صابر شاکر صاحب کہتے ہیں یہ کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی کی لڑائی کے اوپر کہتے ہیں گھر کی لڑائی باہر آ جائے اور سر عام ایک دوسرے کو ننگا کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو بزرگ کہتے ہیں خاموشی سے طلاق دلوا دیں. اب یہ حالات اگر واقعی ایسے ہو گئے تو چپکے سے آپ طلاق دلوا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران ریاض خان بھی اس لڑائی کے اوپر کہتے ہیں نون لیگ کی قیادت کو فوراً انوار الحق کاکڑ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر انہوں نے پول کھول دیا تو میاں صاحب اور ان کی جماعت واقعی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. نجم سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ایجنسیوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. پہلے وہ سیدھے ججز کے چیمبر میں آتے تھے, پھر فون کر کے کہتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو, آج تھوڑے پیچھے ہٹ جائیں گے, کل کو پھر شروع ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنا ایک مطمع نظر سامنے رکھا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں حامد میر صاحب سے متعلق. حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہے, اور وہ ٹویٹ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھ رہا تھا. انہوں نے ایک انٹرنیشنل فورم کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا تھینکس ٹو پین ناروے فار ایکسپریسنگ سولیڈیرٹی ود می اینڈ آل ادر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آن پریس فریڈم ڈے. اسپیشل تھینکس ٹو جارگن واٹنے خوائنز فار ایشوئنگ اے اسٹیٹمنٹ ان نارویجین اینڈ انگلش لینگویج. یہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. اب میں حامد میر صاحب کا معاملہ آپ کو بتا دیتا ہوں. حامد میر صاحب پاکستان کے ایک منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں. ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ غلط کام کر رہی ہوتی ہے تو اپوزنگ فورس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ تھے, اس سے پہلے بھی اپوزیشن کے ساتھ تھے. کسی حد تک پیپلز پارٹی کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں یا JUI کے لیے, لیکن پھر بھی ابھی نون لیگ آئی ہے تو وہ پھر اپوزیشن کے ساتھ یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ اور باقی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حال ہی میں ایک کیس جو انہوں نے پلی کیا ہے اور پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اس کے اوپر فل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا وہ یا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو جیسے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے تو ان کو تھریٹس آنا شروع ہے. یہ میں انٹرنل سٹوری بتا رہا ہوں, جو ٹی وی پر رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے تھریٹ آ رہے ہیں, ان کو یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. میرے پاس جو انفارمیشن ہے جو میرے اپنے ذاتی ذرائع سے مجھ تک پہنچی ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کھل کر جنرل باجوہ کے خلاف آواز بلند کی اور اپنا ایک موقف رکھا جنرل باجوہ کے خلاف, سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف, اس نے حامد میر نے. اور ایک انہوں نے ابھی حال ہی میں ارشد شریف کا ایک بند کیس دوبارہ کھولنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہے, رجوع کیا ہے. اس کے اوپر تمام صحافی برادری اکٹھی ہوئی ہے, بشمول ہمارے میں کل پروٹیسٹ میں موجود تھا, جویریہ صدیق صاحبہ تھیں وہاں پر, سینیٹر مشتاق غنی تھے اور باقی صحافی وہاں موجود تھے. تو ایک تو انہوں نے ارشد شریف صاحب کا کیس پٹ اپ کیا ہے, دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر ان کے ساتھ جو ہیپننگ ہو رہی ہے اور جس طرح انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو چاروں شانے چت کیا ہے اس کو کھل کر بولا اور پھر جنرل باجوہ کے خلاف بولا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ان کو دھمکی آنا تو ایک نیچرل سی بات تھی, اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں, ان کو ارد گرد دوست احبابوں کے ذریعے بھی دھمکانے کی کوشش کی گئی. نون لیگ بھی اس وقت سخت مخالف کھڑی ہے حامد میر صاحب کے. تو حامد میر صاحب کا چینل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو نہ صرف یہ دھمکی ملی ہے کہ آپ کی زبان بندی ہوگی بلکہ قتل کی دھمکیاں ملی ہیں. یہ جیو ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر جبکہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر آلریڈی قدغنے ہیں, سوشل میڈیا بندش یا پھر تعطل کا سامنا کر رہا ہے, اس صورت میں بڑے صحافی کو ان سمیت دیگر صحافیوں کو تھریٹس آنا انتہائی افسوسناک ہے. مشکل کی اس گھڑی میں ہم حامد میر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. گو کہ ہمارے وقت میں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کہیں سے اس کی ابتدا کرنی ہے. ہماری تمام تر جو ہمدردیاں میر صاحب کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ تمام ان صحافیوں کے ساتھ جو اس مشکل وقت میں بھی تمام کام کر رہے ہیں. بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کلیک کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.